اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ صلوات شریعت اور معصوم ہمارا محور گفتگو ہے، اور اس سلسلے کی یہ تیسری تقریر الحمدللہ بطفیل آل محمد آپ کے شاداب ذہنوں کی نظر ہے۔ شریعت اور معصوم کو اس بین الاقوامی ذریعے مجلس اعضاء سے پہنچانے کے لیے ہم نے جو اہتمام کیا ہے اس کا مقصد ملت مسلمہ کو، مسلم امہ کو اتحاد و اتفاق، محبت و اخوت اور بھائی چارگی کا درس دیتے ہوئے، پیغام دیتے ہوئے اس حقیقت سے آگاہی مقصود ہے کہ شریعت کوئی بندوں کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے کہ جس کو جب چاہا، جس طرح چاہا، جس نے چاہا اکثریت یا طاقت کے بل پر بدل لیا۔ شریعت اللہ کا وہ قانون ہے، وہ راستہ ہے کہ جو پروردگار عالم نے ہدایت بشریت کے لیے معین فرمایا ہے، اپنی کرسی اقتدار کی حفاظت کے لیے معین نہیں کیا۔ صلوات میں جناب محمد و آل محمد پر
शरीयत वो रास्ता है जो परवरदिगार आलम ने अपनी कुर्सी इख्तदार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं बनाया। दुनिया की हुकूमतें जब कानून बनाती हैं तो कितना भी ह्यूमन राइट्स की बात करें, कितना भी हुकूक बशर का प्रचार करें, लेकिन कानून बनाने वाले पहले ही अपनी कुर्सी के तहफ़्फ़ुज़ के कानून का सहारा लेते हैं। इसलिए कि दुनिया को ये पता है कि हुकूमतें आनी जानी होती हैं, लेकिन अल्लाह की हुकूमत न किसी जोग्राफिये पर है, न किसी सरजमीन के एक खास खित्ते पर है। वो सया कुर्सी समावात वल अर्ज़, उसकी कुर्सी इख्तियार तो आसमानों और जमीनों में फैली हुई है। न उसे उलटने का खतरा है, न लौटने का खतरा है, न पलटने का खतरा है। और फिर जैसा कि मैं कल अर्ज कर रहा था कि वो कानून बनाएगा अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो। बड़ी तवज्जो, सलावत मेरे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर गौर फरमाएं। अपने तहफ़्फ़ुज़ का कानून पहले वो बनाएगा जो खुद अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो, और जो अला कुल्ले शैइन कदीर हो, जो कायनात का मालिक हो, जो कायनात के जर्रे जर्रे का खालिक हो, उसे अपने तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत नहीं है। और फिर वो रब्बुल मुस्लिमीन भी नहीं है। मुसलमान अपने ममालिक में इस्लामी कानून बनाएंगे, यहूदी अपने मुल्कों में अपने कानून बनाएंगे, ईसाई अपने ममालिक में अपने कानून बनाएंगे, हिंदू अपने ममालिक में अपने कानून बनाएंगे। इसलिए कि इंसानियत ने खुद हवसे तख्ते इख्तियार में अपने आप को मुख्तलिफ तबकों में तकसीम कर लिया है। कहीं हिंदू बन गए, कहीं ईसाई बन गए, कहीं यहूदी बन गए, मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया। खुदा ने तो न हिंदू पैदा किया था, न ईसाई पैदा किया था, न यहूदी पैदा किया था। उसने तो कसमें खा खा कर कहा था, बत्ती ने बस जैतूने व तूरे सीनीना व हाज़ल बलद अमीन लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। तीन की कसम, जैतून की कसम, तूरे सीना की कसम, बलद अमीन शहर मक्का की कसम कि हमने इंसान को ऐसन तक़वीम पर पैदा किया। तो खुदा इंसान का खालिक है, फिरकों का खालिक नहीं है। सलावत में देना मोहम्मद आले मोहम्मद। तवज्जो है दोस्तों, दरअसल इसी तरह बुलंद होते जाएं तो फिर हम नतीजे पर आ जाएंगे। खुदा ने इंसान बनाया था अज़ीज़ान मोहतरम, खुदा इंसान का खालिक है। खुदा ने इंसानों को सिर्फ ऐसन तक़वीम पर पैदा किया। वो करोड़ों मखलूकात का खालिक, इतना बेनियाज खालिक है कि कायनात के जर्रे जर्रे का खालिक होने के बावजूद भी न अपनी किसी तखलीक पर नाज करता है, न फख्र करता है। बेनियाज जो हुआ, न फख्र करता है, न कसमें खाता है, बेनियाज खालिक जो हुआ। मगर ये शरफ हजरत इंसान को हासिल है कि उसने आसमान बनाया, कसम नहीं खाई, जमीनें बनाई, कसम नहीं खाई, समंदर बनाए, कसम नहीं खाई, वादियां बनाई, कसम नहीं खाई, 18,000 आलम तख्लीक कर दिए, कसमें नहीं खाई, फरिश्ते बना दिए, फख्र नहीं किया। मगर इंसान ऐसा अशरफुल मखलूकात है, ऐसा उसका पसंदीदा है कि जब उसकी तख्लीक का ऐलान किया तो कसमें खा खा कर कहा कि तीन की कसम, जैतून की कसम, तूरे सीना की कसम, बलद अमीन शहर मक्का की कसम, आखिरी कसम शहर मक्का की खाई है। बलद अमीन कहकर खिताब किया है कि हमने इंसान को आला तरीन पैमाने पर पैदा किया। यानी आला तरीन पैमाना भी वो जो अल्लाह के नजदीक हो सकता था। हाय 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 हाय, जरा गौर फरमाएं। आला
ترین پیمانہ بھی وہ جو پروردگار عالم کے نزدیک ہو، جو اعلیٰ کل شیء قدیر کے نزدیک ہو۔ تو اس نے تو انسان پیدا کیے تھے، اور جب ظاہر ہے کہ اس نے احسن تقویم پر پیدا کیا، تو احسن تقویم وہ لفظ ہے کہ جس کے ترجمے کے لیے قرآن دانوں کو لفظیں نہیں ملی لغت میں۔ اللہ اکبر، قرآن دانوں کو لفظیں نہیں ملی۔ اعلیٰ ترین پیمانہ، بہترین معیار جو تخلیق کا ہو سکتا تھا، اس پر خداوند عالم نے انسان کو پوری توجہ، انسان کو پیدا کیا۔ یہ احسن تقویم کے معنی لغت دانوں سے جب نہیں معلوم ہو سکے، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے، اس زمانے میں صحابہ کرام نے پوچھا، پروردگار عالم کی اس آیت کے نزول کے بعد سرکار رسالت مآب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ، پوری توجہ جانے محترم، پوچھا سرکار یہ انسان کو احسن تقویم پر پیدا کیا، یہ احسن تقویم ہے کیا؟ کہا یہی تو اس کا عدل ہے کہ اس نے انسان پیدا کیے ہیں، اور احسن تقویم یہ ہے کہ اس نے، بڑی عجیب و غریب حدیث ہے جو متفقہ ہے مسلمانوں کے درمیان، احسن تقویم کے معنی اللہ کا عدل یہ ہے، اللہ کا احسان یہ ہے کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پر اس نے پیدا کیا، کسی بھی بچے کو اس نے غیر فطرت اسلام پر پیدا نہیں کیا۔ بچہ کسی گھرانے میں بھی پیدا ہوا، جب پیدا ہوا تو وہ مسلمان تھا، خواہ یہودی کے گھر میں ہوا، خواہ عیسائی کے گھر میں ہوا، خواہ ہندو کے گھر میں ہوا، خواہ مسلم و غیر مسلم کے گھر میں ہو، لیکن جب پیدا کیا تو اس نے مسلمان پیدا کیا۔ پھر پالنے والوں نے اسے اپنے جیسا بنا دیا، پرورش کرنے والوں نے اسے اپنے جیسا بنا دیا، پالنے والوں نے، توجہ توجہ توجہ، پالنے والوں نے اسے اپنے جیسا بنایا، پرورش کرنے والوں نے اسے اپنے جیسا بنایا۔ خدا نے تو انسان پیدا کیا تھا، مسلمان پیدا کیا تھا۔ یہ اللہ کا عدل ہے کہ کسی انسان کی خلقت میں اس نے کفر نہیں رکھا، ورنہ قیامت کے دن کافر یہ کہہ دیتا پروردگار تو نے مجھے پیدا ہی کافر کیا تھا، میں مومن کیسے ہو جاتا؟ ماشاءاللہ، کسی انسان کی تخلیق میں کفر نہیں رکھا، ہر ایک کو اس نے انسان بنایا، ہر ایک کو انسان بنایا، اور جب احسن تقویم پر بنایا تو کفر احسن تقویم نہیں، نفاق احسن تقویم نہیں، شرک احسن تقویم نہیں، اسلام احسن تقویم ہے، ایمان احسن تقویم ہے۔ مگر یہاں سے سرسری نہ گزریں، مجھے نتیجہ دینے دیں، آخری آدمی تک میں توجہ چاہوں گا۔ مولا سلامت رکھے ان تاریخی اجتماعات کو جو اس مقدس بارگاہ میں اس وقت ہو رہے ہیں، پوری توجہ چاہوں گا۔ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے پالنے والے، اس کے پرورش کرنے والے، یہ سرکار کا فرمان ہے۔ سارے مسلمان بھائی سنیں، ایک فیصلہ لیسٹر پارک کی مجلس سے آج محرم کی 3 تاریخ کو لے کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں، تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ شریعت کسے کہتے ہیں، معصوم کسے کہتے ہیں۔ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے پالنے والے، اس کے پرورش کرنے والے، اس کے تربیت کرنے والے اسے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں۔ میں اس کنٹروورسی میں نہیں جاتا کہ میرا رسول جب پیدا ہوا تو نبی تھا یا نہیں تھا، اس بحث کو ہم 6 7 مجلس میں کریں گے۔ چلیے تھوڑی دیر کے لیے مان لیتا ہوں، سیرت نگاران سیرت مصطفیٰ اتنا تو تسلیم کریں گے کہ عبداللہ کا یہ یتیم جب پیدا ہوا تو فطرت اسلام پر پیدا ہوا، اتنا تو مانیں گے۔ جب پیدا ہوا آمنہ کی گود میں آیا تو اس وقت مسلمان تو تھا، فطرت اسلام پر تو تھا۔ جناب آمنہ کی گود سے جناب عبد المطلب کی گود میں آیا، جناب عبد المطلب کی گود سے 17 برس تک جناب ابو طالب کی گود میں رہا۔ اب عزیزان محترم، پورے مجمع سے اور مسلمانوں سے میں انصاف چاہتا ہوں کہ 17 برس تک آغوش ابو طالب میں پروان چڑھنے والا یہ بچہ اگر جوان ہونے کے بعد بت پرستی کا اعلان کرے تو ابو طالب کافر تھا، اگر توحید کا اعلان کرے۔ جی صلوات میرے بابا جبل محمد علیہ محمد۔ تو جو ہے نا دوستو، یہ وہ منزل فکر ہے، اسے دیکھنا چاہیے عزیزان محترم۔
کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یہ عدل الہی ہے کہ اس نے کسی گھر میں بھی پیدا کیا، مسلمان پیدا کیا، پھر اس کے پالنے والوں نے، اس کے پرورش کرنے والوں نے اسے اپنے جیسا بنا دیا۔ یہودی گھر میں جب بچہ پیدا ہوا، یہودی نہیں تھا، مسلمان تھا۔ عیسائی گھر میں جب پیدا ہوا، عیسائی نہیں تھا، مسلمان تھا۔ یعنی جیسی آغوش تربیت ملی تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی بچے کے ماں باپ کے ایمان کی تحقیق کرنا ہو تو روایتوں سے نہ پوچھو، بلکہ اس بچے کے ایمان کو دیکھ لو۔ بہت توجہ جانا محترم، اس بچے کے ایمان کو دیکھ لو کہ وہ کہاں پروان چڑھا ہے، کس گود میں پروان چڑھا ہے، کیا عقیدہ اختیار کرتا ہے، کس منزل پر جاتا ہے۔ خدا خالق انسان ہے، خالق شیطان نہیں۔ And it should be noted down۔ میرے لکھنے والے لکھیں جو لکھ رہے ہیں، اور رپورٹنگ کرنے والے حضرات کا میں شکر گزار ہوں کہ وہ بات جو میں پہنچانا چاہتا ہوں وہ اس پر توجہ فرما رہے ہیں، لیکن بڑے اختصار کے ساتھ میں ٹھہر کر گفتگو اس لیے کرتا ہوں کہ جو ہم ملت مسلمہ تک پیغام پہنچانا چاہتے ہیں اس بین الاقوامی پلیٹ فارم سے، وہ ملت تک پہنچنا چاہیے۔ عزیزان محترم، یہ ذہن میں رہے، خدا انسان کا خالق ہے، شیطان کا خالق نہیں ہے۔ انسان کا خالق ہے، فرعون کا خالق نہیں ہے۔ انسان کا خالق ہے، نمرود کا خالق نہیں ہے۔ انسان کا خالق ہے، شداد کا خالق نہیں ہے۔ انسان کا خالق ہے، قارون کا خالق نہیں ہے۔ انسان کا خالق ہے، ابو لہب کا خالق نہیں ہے۔ انسان کا خالق ہے، ابو جہل کا خالق نہیں ہے۔ انسان کا خالق ہے، یزید کا خالق نہیں ہے۔ پالنے والے اپنے جیسا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بہت شکر گزار ہوں آپ کی توجہات پر، لیکن یہ مرحلہ ذرا طے کریں تاکہ ہم گزشتہ کل کی مجلس سے مسلسل ہو جائیں اس منزل میں، اور وہ یہ کہ یہ فلسفہ توحید کا شریعت سمجھ میں کیسے آئے گی۔ اس کا نظام شریعت عدل پر قائم ہے۔ خدا نے شیطان پیدا نہیں کیا، شیطان بنا۔ بھائی میں 2 روز سے مسلسل گفتگو کر رہا ہوں قرآن آیات کی روشنی میں، آپ اس پر توجہ فرمائیں۔ خدا نے بھائی ہر فساد کی جڑ تو شیطان ہے نا، ہر شر کی جڑ شیطان ہے، تو خدا نے شیطان تو پیدا نہیں کیا تھا۔ خدا نے تو خود کہا ہے وَإِنَّهُ كَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ قوم جن میں سے تھا، وہ قوم جن میں سے تھا۔ تو خدا نے جن پیدا کیا تھا، عبادت گزار پیدا کیا تھا، سجدہ گزار پیدا کیا تھا، تو شیطان تو پیدا نہیں کیا۔ ہاں خدا پر تو معاذ اللہ دوش اس وقت آتا جب خدا فرشتوں کو حکم دیتا کہ سجدہ کرو اور شیطان کو سجدہ کرنے سے روک دیتا۔ خدا نے تو اصرار کیا ہے تو بھی کر لے، بچ جا۔ بہت توجہ شیطان والی سے۔ اللہ اللہ اللہ، توجہ ہے نا دوستو۔ خدا نے تو اصرار کیا ہے، قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد۔ میں قربان ہو جاؤں قرآن مجید کی اس وضاحت و بلاغت کے۔ عزیزان محترم ذرا توجہ فرما لے۔ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی۔ اور اگر میں اس لفظ کا ترجمہ آپ تک پہنچا سکا تو میں سمجھوں گا کہ میری آج کی محنت وصول ہو جائے گی۔ لفظ ایک ہے، غور آپ کو کرنا ہے۔ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تجھے کس چیز نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا۔ دونوں ہاتھوں سے صلوات بھیجے نا، میں عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیں جناب، قال یا ابلیس، اے ابلیس تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے، مولانا اشرف علی تھانوی سے لے کر ڈپٹی نذیر احمد تک، اور وہاں سے لے کر مولانا مودودی تک، اور مولانا مودودی سے لے کر مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تک، ہر ایک کا ترجمہ اٹھا کر دیکھ جائیے، سب میں یہی جملہ موجود ہے، جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ اے توحید پرستو، خدا تو نہ ہاتھ رکھتا ہے، نہ پاؤں رکھتا ہے، نہ جسم رکھتا ہے،
نہ جسمانیات رکھتا ہے. یہ کون سے دونوں ہاتھ ہیں کہ جن دونوں ہاتھوں کی طرف خدا اشارہ کر رہا ہے؟ خدا کی قسم آیت کی تفسیر سمجھ میں نہ آتی اگر ابو طالب کا بیٹا علی منبر کوفہ پر خطبہ دیتے ہوئے اس آیت کے معنی نہ بتاتا. لوگوں نے پوچھا یا علی یہ جو آیت ہے کہ تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا؟ تو خدا تو ہاتھ پاؤں نہیں رکھتا. تو علی نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہا انا خوش و شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے یہ سعادت حاصل کی کہ میرے ان دونوں ہاتھوں سے آدم کی مٹی کا خمیر گوندا گیا. گوندا. اللہ اللہ. ایک مرحلے پر ذرا اور توجہ فرما لے تو خدا نے تو عزیزان محترم انسان پیدا کیا تھا، اتنا عظیم انسان کہ اپنی ساری قوتوں کو ملائکہ کو اس کے سامنے سر بسجود کر دیا تھا، سر بسجود کر دیا تھا. اب یہ جملہ سن لیں، کس نے منع کیا تجھے اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا؟ استکبرتا، تو نے تکبر کیا. خدا کو تکبر پسند نہیں، کبریائی اسے زیب دیتی ہے. استکبرتا، تو نے تکبر کیا. جملہ قرآن کا ہے، آیت ہے. جملے ہمارے ہوتے ہیں، قرآن کی آیت ہوتی ہے. استکبرتا، تو نے تکبر کیا. ام کنت من العالین، میں بالکل یہی توجہ، یہی سکوت، یہی سکون چاہتا ہوں اس منزل پر، پھر نتیجے ہم دیں گے. ام کنت من العالین، عالین الف سے نہیں عین سے، عین الف لام یہ نون، عالین. سارے عربی دانوں سے پوچھ لو، علی کی جمع ہے عالین. استکبرتا، تو نے تکبر کیا. ام کنت من العالین، کیا تو بھی بہت بڑے لوگوں میں ہو گیا؟ آپ کیا سن رہے ہیں دانوں ذرا؟ کیا تو بھی بہت بڑے لوگوں میں ہو گیا؟ قرآن فہموں سے بس ادب گزارش کر رہا ہوں کہ یہ خدا اشارہ کیا کر رہا ہے؟ کیا تو بھی بہت بڑے لوگوں میں ہو گیا؟ ابھی تو لوگ پیدا ہی نہیں ہوئے، ابھی تو آدم ہی پیدا ہو رہے ہیں. تو جب لوگ ہیں ہی نہیں تو خدا مثال کس کی دے رہا ہے؟ کیا تو بھی بہت بڑے لوگوں میں ہو گیا کہ تو سجدہ نہیں کر رہا؟ تو قرآن کی آیت کی روشنی میں تسلیم کرنا پڑے گا کہ قبل تخلیق آدم کچھ ایسے علی موجود تھے. بہت توجہ، بہت توجہ، بہت توجہ. ابھی کوئی نعرہ نہیں، ذرا سا یہ نتیجہ آنے دیں، اس کے بعد جی بھر کے نعرے لگائیے گا. ام کنت من العالین، کیا تو بھی بہت بڑے لوگوں میں ہو گیا؟ تسلیم کرنا پڑے گا کہ قبل خلقت آدم کچھ ایسے لوگ موجود تھے کہ جن پر یہ واجب نہیں تھا. میں نے تو ساری محنت اس مرحلے کے لیے کی ہے. کچھ ایسے عالین موجود تھے جن کا اشارہ میں نے کل کیا، آج آیت سے دلیل دے رہا ہوں اس کی. کچھ ایسے لوگ موجود تھے کہ جن پر واجب نہیں تھا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں. فرشتوں پر واجب تھا کہ وہ آدم کے سامنے جھکے، مگر یہ جو عالین تھے نا، جن کے اسماء آدم نے بتائے تھے، ان پر واجب نہیں تھا. ان پنجے تن پر، محمد پر، علی پر، فاطمہ پر، حسن پر، حسین پر، ان پر واجب نہیں تھا کہ وہ آدم کو سجدہ تعظیمی ادا کریں. سجدہ تعظیمی کے معنی جھکنا، گردن نہادن، نیل ڈاؤن ہونا، جھک جانا، تسلیم کر لینا، اطاعت کر لینا، سر جھکا دینا، گردن ڈال دینا، بیعت کر لینا، بیعت کر لینا، جھک جانا، بیعت کر لینا. تو یہ پنجتن وہ تھے کہ جب فرشتوں پر واجب تھا، فرشتوں پر واجب تھا کہ وہ آدم کی اطاعت کریں، آدم کی بیعت کریں، مگر ان عالین پر واجب نہیں تھا کہ وہ آدم کی اطاعت کریں، آدم کی اطاعت کریں، آدم کی بیعت کریں. ایک بادشاہ نے وقت کے چشموں
ابرو کے اشارے پر تاریخیں لکھنے والے، تاریخ کے بددیانت مورخوں اور نوجوان نسل کو گمراہ کرنے والوں، ذرا مجھے اتنا تو بتا دو کہ جن پنجے تن پر آدم کے سامنے جھکنا اور آدم کی اطاعت کرنا واجب نہیں ہے، وہ آدم کے بیٹوں کی اطاعت کیسے کر لے؟ یا علی یا علی، یہ وہ منزل فکر ہے کہ اسے انسان کو غور کرنا چاہیے۔ اس نے جواب میں کیا کہا؟ ہم بتدریج شریعت کی طرف آ رہے ہیں، بڑی توجہ آیتوں کے ساتھ ساتھ، تاکہ پھر ہم یہ ثابت کر سکیں کہ معصوم کی شریعت کیا ہوتی ہے۔ اس لیے میں یہ زحمتیں آپ کو مسلسل جو 3 دن سے ایک ہی واقعے پر دیے چلا جا رہا ہوں، بات تاکہ واضح ہوتی چلی جائے، پھر نتیجے سامنے آئیں اختتامی مجالس میں انشاءاللہ۔ اور وہ یہ، کیا تو بھی بہت بڑے لوگوں میں ہو گیا؟ تو اس نے جواب کیا دیا دیکھیں آپ، ایکسپلینیشن کال ہو گیا، شیطان نہیں بنا، سجدہ ابھی تک نہیں کیا، شیطان نہیں بنا۔ خدا نے پوچھا اس سے، ابھی تک بھی اسے شیطان نہیں کہا، ابھی تک بھی مردود بارگاہ نہیں ہوا، ایک لفظ کہتا ہے وہ جواب میں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، پالنے والے تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ یہاں 2 غلطیاں کی ہیں ابلیس نے، ان 2 غلطیوں کی وجہ سے ساری عبادتیں چلی گئیں۔ ایک تو اس نے یہ کہا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا، یعنی آگ افضل ہے، آگ افضل ہے، مٹی پست ہے، تو افضل کو پست کے سامنے جھکا رہا ہے۔ یعنی ابلیس کی بدنصیبی یہ تھی کہ توحید کا قائل تھا، عدل کا منکر تھا۔ بہت توجہ ادارے محترم، بدنصیبی دیکھیں آپ، صلوات بھیجے نا محمد آل محمد کا۔ توحید کا قائل تھا، عدل کا انکار کر بیٹھا، یہ سوچ بیٹھا کہ یہ خدا عدل نہیں کر رہا، کہ افضل کو مفضول کے سامنے جھکا رہا ہے۔ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، تو نے اسے مٹی سے بنایا ہے، تو مٹی کے سامنے آگ کو جھکا رہا ہے۔ عزیزان محترم، ایک غلطی تو یہ ہوئی، اور دوسری غلطی، پوری توجہ اس دوسرے جملے سے آیت کو ریلیٹ کریں۔ اللہ نے 2 جملے کہے تھے نا آیت میں، یا تو نے تکبر کیا، یا تو برابری کر رہا ہے ان بڑے لوگوں کی۔ تو دوسری غلطی یہ ہوگی، بڑی توجہ، دوسری غلطی یہ ہوگی کہ نور محمد سے مقابلہ کر رہا ہوگا، نور علی سے مقابلہ کر رہا ہوگا، انوار پنجتن سے، کہ جب یہ سجدہ نہیں کر رہے تو میں سجدہ کیوں کروں؟ تو یہاں سے پہلا قانون شریعت بن گیا نا کہ جو بھی محمد کو اپنے جیسا سمجھے وہ ابلیس ہے، اس کے سجدے پہ نہ جانا۔ یا علی یا علی یا علی یا علی۔ اب مجھے یہاں پھر آپ کو ایک جملے کی نہیں، ایک شعر کی زحمت دینا ہے عزیزان محترم۔ اور شعر بھی میں نے کہا نا کہ بات تو اپنے نصیب کی ہے، اور بات میرے علی کے مزاج کی ہے، کس کی سمجھ میں آ جائے اور کس کی سمجھ میں نہ آئے۔ توجہ ہے نا، میں ابھی ہندوستان گیا تو مجھے ایک ہندو کا شعر ایک ہندو نے خود سنایا، عجیب و غریب، مجھے بتا دیں، اتنا بڑا مجمع یہاں بیٹھا ہے، اتنے بڑے شاعر یہاں بیٹھے ہوں گے، مجھے کوئی بتا دے اس سے خوبصورت خیبر پر یا علی کی شان میں آج تک کسی مسلمان شاعر نے شعر کہا ہو؟ 2-4 ہزار شعر تو مجھے بھی یاد ہے دوستو، مگر اس سے خوبصورت شعر آپ کوئی بتائے۔ عجیب و غریب بات کہی کہ اگر میرے نبی کی شجاعت دیکھنا ہے تو میری 2 انگلیاں دیکھ لے، باب خیبر دیکھ لے، اسی کی تربیت کا تو میں شاہکار ہوں۔ توجہ ہے نا، اسی کی بازوؤں کی تو میں قوت ہوں۔ اگر شجاعت دیکھنا ہے، اسی پر ایک ہندو شاعر نے کہا، مسلمانوں فخر کرو اپنے علی پر۔ پورے مجمع کی توجہ، میں ایک ذہن کی مکمل توانائیاں ایک ہندو کے اس شعر پر چاہتا ہوں، اس لیے کہ سمجھنے سے تعلق ہے۔ اگر یہ شعر نہ سمجھا گیا میری پوری تقریر کا خون ہو جائے گا اور میں اسے فراموش نہیں کر سکوں گا۔ دیکھیں ہندو نے عجیب و غریب بات کہی، کہتا ہے بڑی عجیب منزل میں علی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان خیبر کے موقع پر اس بت پرست نے بت شکن کے لیے
یا علی یا علی یا علی یا بھائی، اب کون سمجھے؟ نہیں، نشتر پارک کی تاریخ کا میں تاریخی نعرہ آج خود لوں گا، مگر اس شعر پر لوں گا، اپنی تقریر پر نہیں، اس لیے کہ دیکھیں بڑی عجیب بات کہی، وہ کہتا ہے جو پانچوں سمجھنا ہے، ایک ایک آدمی سمجھے، اور جو سمجھے وہ پھر دونوں ہاتھ بلند کر کے در و دیوار ہلائے آس پاس کے علی کنارے سے۔ مگر یہ شعر سنیں دوستو، بڑی عجیب منزل میں ہے، وہ کہتا ہے کہ جو پانچوں انگلیاں اٹھتی، نہیں سناؤں گا ایسے سنو گے ہاں، علی کے ماننے والے ہو ایسے نہیں، نعرہ نہیں، سنو، صرف توجہ، سمجھو پہلے بات کو، دوسرا مثلا مکمل ہو پھر نعرہ۔ عزیزان محترم، اگر نجف تک آواز نہ جائے تو فائدہ کیا ہے ہمارے مجلس پڑھنے کا اور آپ کے اتنے دور سے آنے کا؟ ہندو شاعر نے کہا جو پانچوں انگلیاں اٹھتی، جو پانچوں انگلیاں اٹھتی تو عرش و فرش اٹھ جاتے۔ دو انگلیاں ہے نا، جو پانچوں انگلیاں اٹھتی تو عرش و فرش اٹھ جاتے۔ غنیمت جانیے دو انگلیوں میں باب خیبر ہے، جو ہے یا علی یا علی یا اللہ اکبر۔ سلامت رہو، دونوں ہاتھ اٹھا کر سلامت رہو۔ اتنی ہی بلند صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم۔ غنیمت جانیے جو غنیمت جانیے یہ کائنات بچ گئی۔ صلوات بھیجے نا محمد علیہ محمد۔ اور جو ہے اب دوستو توجہ فرماتے رہیں، ایک منزل اور وہ یہ کہ یہ وہ منزل فکر ہے کہ جس پر ملت کو غور کرنا چاہیے۔ جناب آدم عالم لطیف سے عالم کثیف پر آئے، لیکن آدم نبی ہے مگر صاحب شریعت نہیں ہے، صاحب شریعت نہیں ہے۔ شریعت کی ابتدا جناب نوح علیہ السلام سے ہوئی، بہت توجہ، شریعت کی ابتدا الحمدللہ کہ آج تیسرے مرحلے میں ہم مولا کی مدد سے اور آپ حضرات کی ذہانت کے وسیلے سے اس منزل پر پہنچے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے آپ کی پوری توجہ پھر چاہوں گا۔ سورہ مبارک شورى میں ارشاد ہوا کہ شریعت کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، تمہارے لیے بہت توجہ، شرع لکم من الدین، میں جو کل کہہ رہا تھا تمہارے لیے بھی وہی راستہ مقرر کیا گیا دین میں سے، یعنی شریعت وہ ہے جو دین کے لیے ہو، دین وہ ہے جو اسلام۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین۔ چاہے مشرکوں کو کتنا بھی ناگوار کیوں نہ گزرے، تمہارے لیے شریعت کا ہم نے، اب ان دونوں جملوں پر آپ توجہ فرمائیں، شریعت کا وہی راستہ ہم نے نوح کو بتایا، مگر فرق تم میں میرے حبیب تم میں، مگر فرق تم میں میرے حبیب تم میں اور نوح میں، تم میں اور نوح میں فرق یہ ہے کہ نوح کو وصیت کی والذی اوحینا الیک، اور تمہیں وحی کی، وہاں وصیت ہے یہاں وحی ہے۔ صلوات بھیجے نا۔ پھر غور فرمائے اس آیت پر، تو چونکہ ہمیں مسلسل گفتگو کرنا ہے اس کے ایک ایک لفظ پر۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک ووصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ کبر علی المشرکین، اور وحی کی ہم نے
वसीयत किसे की? नूह को, वही की तुम्हारी तरफ, ववस्सैना बिही इब्राहिम, और फिर इब्राहिम को फिर वसीयत की, वही नहीं की इब्राहिम को सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, बुलंद तरीन सलावत भेजे अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ऐज़ान मुहतरम, मकाम फख्र और इफ्तिखार है ये हमारे लिए, मिल्लत इस्लामिया पाकिस्तान के लिए, कि पाकिस्तान की इस सबसे बड़ी अज़ीमुश्शान मजलिस आज़ा में इस वक्त हमारे लिए ये सबसे बड़ा एजाज है कि रहबरे कबीरे इनकलाब इस्लामी सरकार आयतुल्लाह उज़्मा हजरत रूहुल्लाह खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के नुमाइंदगान, उनकी वजारत तलात के नुमाइंदगान, और सबसे बढ़कर सिपाही पासदारान के कमांडर इन चीफ और सरकार आयतुल्लाह उज़्मा रहबरे इनकलाब इस्लामी के कुव्वते बाजुए शमशीर जंग, कुव्वते बाजुए शमशीर जंग यहां तशरीफ फरमा है। अभी अभी इंतहाई हंगामी दौरे पर पाकिस्तान आए हुए हैं। 32 उलमा का वफ्द है कि जो इनकी सरबराही में इस वक्त मिल्लत इस्लामिया ईरान की जानिब से पाकिस्तान में भेजा गया है। तमाम अपनी अहम तरीन मसरूफियात से फारिग होकर आज दोपहर खाने फरहंग में मजलिस आज़ा से खिताब करने के बाद, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद, आग़ा हसन और इनके अकाबरीन और इनके दोस्त और अहबाब, सारे हुज्जत इकराम, सारे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन यहां इस वक्त तशरीफ लाए हैं। इस मजलिस में मैं इस अजीमुश्शान मजलिस में अपने अजीमुल मर्तबत रहबरे इनकलाब इस्लामी के इन बाजुहाए शमशीर सन को और इनकलाब इस्लामी के इन पासदारों को खुशामदेद कहते हुए आजादारिये इमाम हुसैन में आने पर इनको खराज तहसीन तो पेश नहीं करता, इसलिए कि इनके सवाब में कमी हो जाएगी। ये अपने मौला की बारगाह में आए हैं, लेकिन खुशामदेद कहते हुए इतना जरूर कहूंगा कि इनकलाब बर्पा करना बहुत आसान है, मगर इनकलाब की जिद की कुव्वतों को कुचलकर, जिद इनकलाब कुव्वतों को कुचलकर इनकलाब को बाकी रखना यह बहुत मुश्किल काम है। यही सरकार आयतुल्लाह खुमैनी का पैगाम था जिसे ये हमारे अजीम नुमाइंदे निभा रहे हैं। इनकी आमद और इस्तकबाल पर एक बुलंद तरीन मैं 3 नारे लगाऊंगा, आप दोनों हाथ बुलंद करके इस्तकबाल करेंगे, इसलिए कि ये वो नारे हैं कि जिन नारों ने 2,500 साला शहंशाहियत का खात्मा किया, सुपर पावर्स को टुकड़े टुकड़े किया, आयतुल्लाह खुमैनी की क़यादत में बड़े बड़े बुतों को पास किया। सरकार आयतुल्लाह खुमैनी की क़यादत में ये वो अजीम मुजाहिदीन हैं, ये वो अजीम मुजाहिदीन हैं। एक पार्लियामेंट के हंगामी इजलास बुलाकर आईन में तरमीमें करने वालों, पाकिस्तान में अगर शरीयत लाना चाहते हो इनके हाथ चूम लो, शरीयत आ जाएगी। या अली या अली बस मैं पूरी मिल्लत इस्लामिया की तरफ से, दोस्तों ठहरो, पूरी मिल्लत इस्लामिया की तरफ से, मिल्लत जाफरिया की तरफ से 10 करोड़ मुसलमानों ने पाकिस्तान की तरफ से आज तरफे मिलियन आए पाकिस्तान, मैं इन मुअज़्ज़िज़ों मोहतरम वाजिबुल एहतराम आकायून को खुशामदेद कहते हुए 3 नारे लगाऊंगा और आप उसका जवाब देंगे, इसलिए कि इनकलाब का सबसे बड़ा नारा यही होता है, नारे तकबीर। नहीं दोस्तों, ऐसे तो इनकलाब नहीं आते। इन्होंने अल्लाह अकबर कहा नहीं है, उस पर अमल करके भी बताया है कि कोई अकबर नहीं है, न रूस अकबर है, न अमेरिका अकबर है, अल्लाह अकबर है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मैं ऐश करता हूँ
انہوں نے تو ثابت کیا ہے، پریکٹیکلی ڈیمانسٹریٹ کیا ہے، اس لیے پوری طاقت و توانائی سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اور یہ وہ عظیم المرتبت شخصیتیں ہیں کہ جنہوں نے ایران پر جارحیت کرنے والے ملک پر جب پہلا حملہ کیا تھا تو یہ صرف یہ نعرہ لگا کر آگے بڑھے تھے، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 یزیدیت، 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 نعرہ حیدری۔ بلند ترین صلوات بھیجے محمد عالم۔ اجازت فرمائے اذن میں خواہی ایسا سارے محترم، ہماری سانسیں دھڑکتی ہیں، ہمارے دل دھڑکتے ہیں ان کے ساتھ۔ یہ خوشامد نہیں ہے، ہم ممبر پر بیٹھ کر خوشامد کرنے کے عادی نہیں ہیں۔ الحمدللہ، الحمدللہ، عرفان درابدی اس سپاہی کا نام ہے کہ جس غریب ترین فقیر ترین سپاہی کو سرکار آیت اللہ خمینی نے انقلاب اسلامی ایران کے پہلے سال ہی اپنے نمائندوں کے ذریعے امام بارگاہ مارٹن روڈ میں امین روح انقلاب کے خطاب سے نوازا تھا۔ عرفان درابدی وہ واحد حیدری، وہ واحد خدمتگار انقلاب اسلامی ہے کہ جسے ہزارہ مرتبہ پیشکش کی گئی جارے کی طرف سے کہ سرکاری طور پر کربلا کا دورہ کراؤ، بڑی بڑی پیشکش کی گئی۔ میں نے کہا کہ میں کربلا کے حسین کا نوکر ہوں، کربلا کے حسین کا نوکر ہوں، میرا ایمان یہ ہے جب حسین بلائیں گے تب جاؤں گا، کسی اور کے بلانے سے نہیں جاؤں گا۔ صلوات بھیجنا محمد آل محمد۔ الحمدللہ دنیا حضرت امام زمانہ بلندر صلوات۔ ہماری انقلاب اسلامی کے سپریم کمانڈر کے علاوہ، سپاہی پاسداران کے آغا محسن رضائی کے علاوہ، ہمارے ان علماء کرام کے علاوہ، ہمارے آقا سید سراج الدین موسوی ڈائریکٹر خانہ فرہنگ ایران تشریف لائے ہیں۔ قونصل جنرل ہمارے تشریف نہیں لا سکے مصروفیت کی وجہ سے، انشاءاللہ وہ تو ہیں ہی آتے ہی رہیں گے، ان مجالس میں تشریف لائیں گے ہم۔ اور ان کے آنے نہ آنے سے فرق کیا آتا ہے؟ سفارتکار تو وہاں آئیں جہاں دروازے مختلف ہوں۔ توجہ ہے نا جان محترم؟ ہم سب کے دروازے صلوات میں دینا محمد آل محمد، ہمارے دروازے ایک ہیں، ہمارے دروازے ایک ہیں۔ اور آپ نے غور نہیں کیا معجزے کا، معجزہ نہیں محسوس کیا آپ نے؟ میں غلو نہیں کر رہا۔ ادھر میں نے جنگ خیبر سے متعلق شعر پڑھا، ادھر بادشاہت کے خیبر میں دراریں ڈالنے والوں کا کمانڈر آ گیا۔ توجہ ہے نا جان محترم؟ ابھی تو پڑھا تھا، ابھی تو پڑھا تھا، ابھی پڑھا میں سے۔ اب اندازہ کریں مجھے کیا علم تھا۔ تو دوستو یاد رکھو، شریعت اس قانون الہی کا نام ہے جو اللہ اپنے معصوم بندوں کے ہاتھوں سے بھیجتا ہے۔ شریعت سب سے پہلے جناب نوح علیہ السلام کو عطا کی گئی۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح، پہلے شریعت جو دی گئی، جس کی وصیت کی گئی، سورہ مبارک شورى کی 13ویں آیت کی حضور تلاوت کر رہا تھا۔ شریعت اور معصوم کے عنوان پر یہاں اس لشکر پارک کے مجمع میں ہماری مجلسیں جاری ہیں۔ آپ حضرات کی موجودگی کو اپنے لیے سبب حوصلہ افزائی قرار دیتے ہوئے اسے دوہرا رہا ہوں۔ اس جملے کو پہلی وصیت نوح کو کی گئی، والذی اوحینا الیک، وصیت نوح کو کی، مگر میرے حبیب تمہیں وصیت نہیں کی، تمہیں وحی کی۔ صلوات میں دینا محمد آل محمد۔ ووصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ،
اور اسی شریعت کی وصیت ہم نے ابراہیم کو بھی کی، موسیٰ کو بھی کی، عیسیٰ کو بھی کی کہ 1,24,000 نبی، بڑی توجہ، 1,24,000 نبی، 1,24,000 میں 313 رسول، 313 رسولوں میں سے 5 اولو العزم رسول۔ صلوات بھیج دیں محمد علیہ۔ 313 میں سے سلیکشن دیکھیں، 313 رسول، 313 رسولوں میں سے بھی پھر سلیکشن کیا مشیت نے، تو 5 اولو العزم پیغمبر آئے، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، اور آخر میں ہمارے نبی احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا، میری کل کی تقریر آپ کے ذہن میں نہیں ہے عزیزان محترم، میں کیا کروں کہ شریعت گھوم پھر کر انہی 5 پر آ جاتی ہے۔ شریعت کے حرف گنتا ہوں تو 5، شریعت کے نبی گنتا ہوں تو 5، پنجتن کہتا ہوں تو 5۔ توجہ ہے، توجہ، صلوات بھیجیں۔ زمانہ اس 5 سے بچ کر جائے گا کہاں؟ آؤ آؤ، شریعت نافذ کرنا چاہتے ہو، شریعت نافذ کرنا چاہتے ہو تو یاد رکھو شریعت نافذ ہو چکی ہے، عمل کرنے کی ضرورت ہے، عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ شریعت عمل کی متقاضی ہے، نافذ تو ہو چکی، بھیجی تو جا چکی، یہ میں 6ٹھی 7ویں مجلس میں عرض کروں گا آگے بڑھ کر۔ لیکن پہلی شریعت، پہلا صاحب شریعت نبی جناب نوح علیہ السلام، جنہوں نے شریعت کی حدود کا تعین کیا، اور جناب نوح وہ نبی کہ جنہیں سب سے زیادہ تبلیغ شریعت کا حقدار قرار دیا گیا، سب سے زیادہ طول عمر بھی جناب نوح نے پائی، 950 برس تو صرف تبلیغ کے ہیں، بڑی توجہ عزیزان محترم، 950 برس تو صرف تبلیغ کے ہیں۔ جو تبلیغ کی ہے جناب نوح علیہ السلام نے، تبلیغ کس کی؟ توحید کی۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح، جو وصیت ہم نے کی تھی، جو وصیت ہم نے کی نوح کو، اس وصیت کی تبلیغ کی کتنے برس؟ 950 برس پتھر کھائے۔ علماء اکرام یہاں تشریف رکھتے ہیں، ان کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں عزیزان محترم پوری ذمہ داری کے ساتھ، چونکہ ان کے آنے سے مجلس اور نور پر جائے گی، یہ ہمارا ایمان ہے، تقوی اور پرہیزگاری ہی معیار عزت ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ صلوات بھیجنا محمد علی محمد جو یہ وہ منزل فکر ہے، اسے دیکھیں، 950 برس تک تبلیغ کی جناب نوح، وہ نبی کہ جنہوں نے پتھر کھائے، راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، نام عبداللہ یا عبدالرزاق یا مختلف نام تاریخوں میں ملیں گے، لیکن قرآن نے انہیں نوح کہہ کر خطاب کیا۔ کس لیے؟ اس لیے کہ اپنی امت کی نافرمانیوں اور مظالم کا، نافرمانیوں اور مظالم کا اتنا نوحہ پڑھتے تھے، اتنا نوحہ پڑھتے تھے کہ نام ہی نوح پڑ گیا، نام ہی نوح پڑ گیا، تو شریعت نے جب نوحہ پڑھنے والے کو عبدالرزاق کہہ کے نہیں بلکہ نوح کہہ کے پکارا، تو اے نوحہ اور ماتم کرنے والوں پر، بدعت کے فتوے لگانے والوں، نوحہ پڑھنا سنت جناب نوح، شریعت ہے، بدعت نہیں ہے۔ یا علی یا علی یا علی۔ صلوات بھیجیں بآواز بلند محمد علیہ۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم، کیا کروں کہ دامن وقت میں یہ گنجائش نہیں رہتی، جب گفتگو اپنے عروج پر آتی ہے پھر انشاءاللہ کل عرض کروں گا، لیکن یہ بات اور ذہن میں عزیزان محترم آپ رکھتے چلے جائیں کہ جناب نوح کا عالم یہ تھا، عالم یہ تھا
کہ اتنے پتھر مارتے تھے ان کے امتی نفاذ شریعت پر انہیں پتہ نہیں آپ جملوں پہ توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں. اتنے پتھر مارتے تھے, اتنی سنگواری کرتے تھے کہ ان پتھروں میں جناب نور ڈھک جاتے تھے, چھپ جایا کرتے تھے, اور پتھر مارنے والے کافر چلے جاتے تھے یہ سمجھ کر کہ نوح مر گیا. یہ کافروں کی بڑی عادت ہے کہ جہاں نبی پتھر یا مٹی کے نیچے گیا یہ نبی کو مردہ سمجھنے لگتے ہیں. توجہ 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 توجہ. حیدری صلوات بھیجے بابا دے بلا. دیکھیں یہ ہے وہ منزل فکر عزیزان محترم. اور جب وہ نبی کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صاحب شریعت نبی جناب نوح علیہ السلام کو مردہ سمجھ کر چلے جاتے تھے تو جبریل آتے تھے, پتھروں کو ہٹاتے تھے, زخمی نبی کو باہر نکالتے تھے. نبی جو سر سے پاؤں تک پتھروں کے نتیجے میں زخمی ہوتے تھے, جناب نوح اب مجھے دیکھنا ہے آپ کتنے آمادہ ہیں, آخری جملہ ہے میری تقریر کا. جو پتھروں سے زخمی ہوتے تھے جناب جبریل آتے تھے, آ کر اپنے پروں کو نوح کے جسم سے مس کرتے تھے, زخم فوراً اچھے ہو جاتے تھے, نبی صحت یاب ہو جاتا تھا. بس جبریل کی حیثیت یہ ہے, جبریل کا مقام یہ ہے کہ وہ اگر نوح جیسے نبی کے زخموں پر پھیرے تو اس کے زخم اچھے ہو جائیں, نبی صحت یاب ہو جائے. تو میرے آل محمد کا مقابلہ انبیاء ما سبق سے نہ کیا کرو. نبیوں کی حیثیت یہ ہے کہ اگر نبی زخمی ہو تو فرشتوں کے پروں سے مس ہو کر اچھے ہوتے ہیں, لیکن میرا حسین وہ ہے کہ اگر فطرت جیسا فرشتہ زخمی ہو تو حسین کے پیروں سے مس ہو کر اسے پرواز ملتی ہے. یا علی یا علی یا علی. اندازہ فرمائیں, یہ ہے وہ منزل فکر. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. اب آپ جملہ سنیں گے عزیزان محترم, میرا حسین وہ ہے کہ اگر فرشتہ زخمی ہو تو میرے حسین کے پیروں سے مس کر دیا جائے, اسے پرواز مل جاتی ہے, اس کی خطائیں بخش دی جاتی ہیں. میں کل عرض کروں گا, مگر دوستو جہاں میرے حسین کی عظمت یہ ہے, اے فرشتے تو خوش نصیب تھا کہ تو زخمی تھا, تو معطوف تھا, تجھے حسین کے پیروں کی خاک مل گئی, تو اچھا ہو گیا. مگر جب میرا حسین زخمی ہوا, ارے میں تو سارے مصائب پڑھ گیا ایک ہی جملے میں. جب میرا حسین زخمی ہوا, کوئی پتھر مارتا تھا, کوئی خنجر مارتا تھا, کوئی تلواریں مارتا تھا, کوئی تلواریں مارتا تھا. اور عزادارو سنو گے جملہ, اگر کسی کو کچھ نہیں ملتا تھا نا تو کربلا کی گرم ریت اٹھا کر حسین کے زخموں پہ مار دیتا تھا, حسین کے زخموں پہ مٹی پھینک دیتا تھا, گرم گرم ریت. میرے حسین جب تو زخمی ہو رہا تھا 1950 زخم کھا کر تیری مدد کو آنے والا کوئی نہیں تھا. عزادارو آج 3 محرم ہے, آج 3 محرم ہے. مجھے حسین کربلا پہنچ چکے, حسین کربلا پہنچ چکے, مگر آپ تو یہاں رونے کے لیے آئے ہیں نا, تو لو ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں تو شاید رونے کے لیے بہت ہو جائے. یہ میں کہہ رہا ہوں, کربلا کوئی حادثہ نہیں ہے, کربلا کوئی واقعہ نہیں ہے, دنیا کا کوئی شہید کربلا کے شہید سے بڑا نہیں ہے. جو انقلاب بھی اٹھتا ہے وہ کربلا کی سجدہ گاہ کو چوم کر اٹھتا ہے, جو انقلاب بھی اٹھتا ہے وہ کربلا کی خاک سے اٹھتا ہے. جہاں بھی دنیا میں اسلامی انقلاب آئے ہیں وہ کربلا کے حوالے سے آئے ہیں اور آتے رہیں گے. عزیزان محترم, کربلا کو ہٹا کر کوئی انقلاب نہیں ہے. ہر انقلاب, ایران میں بھی جو اسلامی انقلاب آیا ہے تو کربلا کی خاک کو چوم کر آیا ہے. حسین کے انقلاب کی قدموں کی دھول کو اپنے ماتھے کا تاج بنایا ہے تو یہ انقلاب برپا ہوا ہے. عزیزان محترم, جب رسول اللہ کا آخری وقت آیا
وہ ایک عجیب سا جملہ سن لو اور اسی پر پرسہ دے لینا. جب حسین، جب رسول اللہ کا آخری وقت، میرے مسلمان بھائیوں، جب سرکار کا آخری وقت آیا، بار بار غشی پر غشی طاری ہونے لگی، تو سرکار رسالت مآب نے فرمایا فاطمہ زہرا ذرا ہمارے تبرکات کا صندوق لے آؤ. اگر سمجھ گئے تو آنسو نہ روکو. مجھے کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. رونے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ تم اکیلے نہیں رو رہے ہو، قنات کے پیچھے کوئی بیوی بھی بیٹھی ہوگی. ہاں، رو ایسے جیسے زینب اجڑی ہے، کچھ نہیں گیا کسی کا، بچ گئی شریعت، بچ گئی شریعت، رہ گیا اسلام. نہیں بچی زینب کی چادر، نہیں بچی ام کلثوم کی چادر. ارے 40 برس میرا چوتھا امام اکبر کی جوانی کو نہیں رویا، زینب کے پردے کو رویا. جزاک اللہ، جزا کیا مجلس ہو رہی ہے. مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. عزاداروں یہ جملہ سنیں گے آپ، حضور کا آخری وقت آیا، حضور کا آخری وقت آیا، تبرکات کا صندوق پیش کیا گیا. کہا فاطمہ زہرا اس صندوق میں سے وہ کفن نکالو. بس ختم کر دوں گا میں مجلس، اور وعدہ کر رہا ہوں حسین پر ناز کرتے ہوئے کہ جس کی آنکھ میں 18 بھائیوں کی بے پردہ بہن کے حصے کا آنسو ہے، ایسے پرسہ دو نا جیسے جناب زینب کہتی ہے، ایسے رویا کرو جیسے ضعیف ماں اپنے جوان بیٹے کی میت پہ روتی ہے، اپنے جوان بیٹے کی میت پہ روتی ہے. میرے حسین کو ایسے رویا کرو. صندوق منگایا گیا. فاطمہ اس صندوق میں سے فاطمہ وہ کفن نکالو جو جبریل جنت سے ہمارے لیے لائے تھے. فاطمہ نے وہ کفن نکالا، رسول اللہ کی خدمت میں پیش کیا. رسول اللہ نے علی کو آواز دی، علی ہمیں سہارا دو، ہم سے بیٹھا نہیں جاتا. ولایت نے نبوت کو آخری وقت میں بھی سہارا دیا. رسول بیٹھ گئے. رسول اللہ نے اپنے دست مبارک میں جنت کا کفن لیا، ایک ٹکڑا پھاڑا اپنے لیے رکھ لیا، دوسرا ٹکڑا کفن کا پھاڑا، علی یہ تمہارے لیے، جب ضربت لگے تم پہن لینا. تیسرا ٹکڑا کفن کا پھاڑا. فاطمہ جب 6 مہینے کے بعد تیرا جنازہ اٹھے تو یہ تیسرا ٹکڑا تو لے لینا. اور کیا سن رہے عزادارو، چوتھا ٹکڑا کفن کا رہ گیا. آواز دی بیٹا حسن، اے میرے بیٹے حسن یہ کفن تم رکھ لینا. عزادارو کفن کے چاروں ٹکڑے ختم ہو گئے، کفن بھی ختم ہو گیا، ٹکڑے بھی ختم ہو گئے. فاطمہ نے گھبرا کر ایک مرتبہ حسین کو دیکھا. ماتم کرو. جزاک اللہ، کیا مجلس ہو رہی ہے غدا. سلامت رہو. فاطمہ نے ہاتھ نہ چھوڑو، رو، ماتم کیے جاؤ. یہ قیامت کی مجلس ہے، مجھے پتا تھا کہ ایسی مجلس ہوگی. کفن ختم ہو گیا. فاطمہ زہرا نے گھبرا کر ایک مرتبہ حسین کو دیکھا، دوسری مرتبہ اپنے بابا کو دیکھا، سینے پہ ہاتھ مار کے کہا بابا میرے حسین کا کفن. ہاں دیکھو ہم اس طرح روتے ہیں. بتاؤ کس آنکھ میں آنسو نہیں ہے؟ روتے رہو. رونا بند نہیں ہونا چاہیے. میں مر بھی جاؤں پڑھتے. اللہ تمہیں سلامت رکھے. یہ جملہ سن لو. فاطمہ کہتی ہے بابا یا رسول اللہ میرے حسین کو بھول گئے، بابا میرے حسین کا کفن. رسول اللہ کہتے ہیں فاطمہ میں اور حسین کو بھول جاؤں؟ بابا آپ نے اپنے لیے کفن رکھا، علی کو کفن دیا، مجھ اجڑی ماں کو کفن دیا.
میرے حسن کو کفن دیا، میرے حسین کو جنت کا کفن نہیں دیا۔ بابا میرے حسین کو بھول گئے۔ او اولاد والو، مرثیہ پڑھوں گا، مصائب نہیں۔ رسول اللہ کہتے ہیں فاطمہ کفن اسے دیا جاتا ہے جسے غسل دیا جائے۔ ماتم کرو ماتم۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ کفن اسے دیا جاتا ہے جسے غسل دیا جائے۔ ارے تیرا حسین کربلا کے میدان میں بے غسل و کفن تلواروں سے تیروں سے 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا جائے گا۔